इंसान तकमीले इंसानी दुनिया की सुल्तानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के पाकीज़ा नाम से शुरू करते हैं जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। हदीस नंबर 86 पर कलाम चल रहा था और इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान आली शान पर अभी हमारी गुफ्तगू चल रही थी कि आपने शायद फरमाया कि जो भी ऐसी चीज़ जो मुझे इससे पहले नहीं दिखाई गई थी मैंने उसे अपने इस मकाम से देख लिया, हत्ता कि जन्नत और दोज़ख को भी। तो हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि इस कलाम से दो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात ज़ाहिर हुए। एक ये कि आपको कायनात के ज़र्रे ज़र्रे का इल्म है, क्योंकि जितने भी कायनात में चीज़ें मौजूद हैं वो सब आपको यहाँ पर दिखाई गई। और दूसरा कमाल हमने आपको बताया ये कि आपकी निगाहों की वुसअत साबित हुई कि एक मकाम पे खड़े होकर दूर दराज की आपने चीज़ों को मुलाहज़ा फरमा लिया, हत्ता कि जन्नत और दोज़ख को भी मुलाहज़ा कर लिया। तो ये बड़ा कमाल है और बहुत बड़ा कमाल है। और इसी पर हम कलाम कर रहे थे कि और मैंने आपको ये पिछले प्रोग्राम में आखिर में ये भी अर्ज़ की थी कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का मामला है। जब आपने दुनिया से पर्दा फरमाया तो कायदा कानून ये है कि जब रूह जिस्म की क़ैद से आज़ाद होती है तो एक आम आदमी की भी क़ुव्वतें बढ़ जाती हैं। वो फ़रिश्तों को देखता है, उनकी आवाज़ें सुनता है, वो रूह को देख सकता है, वो निगाह उठाता है जन्नत तक पहुँच जाती है, निगाह झुकाता है जहन्नम तक पहुँचती है, जैसे कि सही हदीसों से साबित है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह मुबारका का जसद अक़दस को छोड़ना अगरचे बाद में फ़ौरन ताल्लुक़ कायम हो जाता है, तो अगर हम सरकार की ज़ाहिरी हयात मुबारका को ही देखें तो कमालात ही कमालात नज़र आते हैं। और दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद तो इन कमालात में और ज़्यादा इजाफ़ा होगा, जबकि अल्लाह तबारक व तआला का ये वादा भी है कि वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। ए हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए हर आने वाली घड़ी पहली घड़ी से अफजल है। यानी फ़ज़ाइल व कमालात व बरक़ात के एतबार से आप रोज़ बरोज़ तरक्की की तरफ माइल हैं, तनज़्ज़ुली की तरफ नहीं। इससे ये भी इशारा हो गया इस आयत करीमा पे गौर व तफ़क्कुर करके कि ये जो नेमत सरकार ने ज़िक्र फरमाई कि मुझे यहीं पर खड़े खड़े तमाम चीज़ें दिखा दी गईं और मैंने उनको देख लिया हत्ता कि जन्नत या दोज़ख को, तो ये ऐसा नहीं था कोई वक्ती तौर पे एक मौजज़ा दिया गया बाद में छीन लिया गया। इसलिए कि वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, हर आने वाली घड़ी आपके लिए पिछली घड़ी से अफजल है। इसका मतलब है कि आप तो माइल ब तरक्की हैं, रोज़ बरोज़ आगे से आगे से आगे से आगे तक चलते चले जा रहे हैं। तो चीज़ देकर छीन लेना ये तरक्की नहीं है, तनज़्ज़ुली है। जबकि नस्स क़तई कुरान की नस ये इसका इनकार कर रही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर आने वाली घड़ी आपकी तनज़्ज़ुली नहीं बल्कि तरक्की का सबब बनती है। लिहाजा मालूम हुआ कि आप माइल बा तरक्की हैं और ये नेमतें जो आपको दे दी गई कभी आपसे छीनी नहीं गई। तो अब इसी इन तमाम तफसील से अगर एक मुसलमान ये अक़ीदा रखता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज अपनी क़ब्र अनवर में मदीना मुनव्वरा में मौजूद हैं, लेकिन पूरी कायनात को ऐसे मुलाहज़ा फरमा रहे हैं जैसे सामने चीज़ें मौजूद हों, तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि यह सही हदीस से साबित हो गया कि जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात ज़ाहिरी में थे तो आपने जन्नत दोज़ख को खड़े खड़े मुलाहज़ा फरमा लिया और कायनात की हर मौजूद शय को देख लिया। तो आज मदीना मुनव्वरा से यहाँ तक देखना, दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद कोई ताज्जुब खेज़ बात नहीं है कि ये अक़ीदा अगर रखा जाए तो बिल्कुल हक़ और सही अक़ीदा होगा। देखें, यही जो हदीस है ये कई और मज़ामीन के साथ भी आई है। एक हदीस ऐसी भी आगे आएगी कि जिसमें सरकार ने फरमाया कि मुझे जन्नत और दोज़ख की सूरतें दिखा दी गई। इस पर बाज़ ने कलाम किया कि देखें, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत दोज़ख को बाकायदा ऐसा नहीं था कि खड़े खड़े आसमान पे निगाह उठाई जन्नत तक पहुंच गई, नीचे देखा तो जहन्नम तक पहुंच गई, बल्कि आपको सूरतें दिखाई गई थी जन्नत और दोज़ख की। तो उलमा ने इसका जवाब दिया है कि ये असल में एक वाक़या नहीं था, इस तरह के कई वाक़यात हुए, क्योंकि अभी यहाँ पर जिक्र नहीं है, आगे इंशाअल्लाह। दीन तेरा हम तकमीले इंसानी दुनिया की सुल्तानी। हदीस आ रही है, फिर हम आपको बताएंगे, क्योंकि एक हदीस में ये भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया कि जब जन्नत मुझे दिखाई गई तो मैंने उसमें एक गुच्छा देखा,
یعنی کسی بھی پھل کا، یہ ذکر نہیں ہے، ایک گچھا دیکھا تو میں نے چاہا کہ اسے توڑ کر تمہارے لیے لے آؤں، تو میں نے ہاتھ بڑھایا، لیکن پھر اس خیال سے میں نے ہاتھ کو نیچے کر لیا کہ اگر میں اس کو توڑ کر تمہارے لیے زمین پر لے آیا تم قیامت تک کھاتے رہو گے، وہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جنت کی نعمت ہے اور جنت کی نعمت میں فنا نہیں ہے۔ اور جب وہ زمین پہ لے آئے اور لوگ کھائیں گے پھر وہ دوبارہ صحیح ہو جائے گا، پھر کھائیں گے پھر صحیح ہو جائے گا، پھر کھائیں گے پھر صحیح ہو جائے گا، تو یہ ایک غیب ظاہر ہو جائے گا، اور کافر بھی اس کو دیکھ کر ایمان لے آئیں گے کہ بھئی ہاں واقعی سرکار نے صحیح فرمایا، ایک جنت ہے جس کی نعمتوں میں فنا نہیں۔ تو جب کوئی غیب کو دیکھ کر، پوشیدہ شے کو دیکھ کر ایمان لائے گا تو اس کا یہ ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی ایمان معتبر ہے جو چیزوں کی پوشیدگی کی حالت میں ہی اختیار کیا جائے۔ جیسے ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، صحیح بات ہے کہ ہم نے تو رسول کو بھی نہیں دیکھا، ہزاروں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خواب تک میں نہیں دیکھا ہے، اور ویسے تو ہم اس زمانے میں تھے ہی نہیں۔ اسی طرح ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا ہے، جنت کو نہیں دیکھا، دوزخ کو نہیں دیکھا، عذاب قبر کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، لیکن ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اس وجہ سے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے۔ تو یہ ایمان بالغیب ہی معتبر ہے۔ اگر یہ پوشیدہ چیزیں ہمارے سامنے ظاہر ہو جائیں تو پھر اس ایمان کا اعتبار نہیں ہوگا، جیسے کہ فرعون کے ساتھ ہوا۔ میں نے اگر آپ نے ہمارا الہادی پروگرام دیکھا ہو، اس میں باقاعدہ اس کا ذکر کیا تھا کہ جب فرعون کو بالکل غرق کے قریب ہوا اور اس کو سب چیزیں نظر آنے لگیں کہ کیا عذابات ہیں اور کیا معاملات ہوں گے، تو اس نے فوراً کہا تھا کہ میں موسیٰ علیہ اللہ احسان تکمیل انسانی دنیا کی سلطانی السلام کے رب پر ایمان لایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اب تیرا ایمان لانا معتبر نہیں ہے، تو گویا کہ وہ کفر کی حالت میں مر گیا۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پھل کو زمین پہ نہیں لائے کہ اگر لے آتے وہ کبھی فنا نہ ہوتا تو کفار ایک غیبی شے کو دیکھ کر ایمان لاتے، اور غیبی شے کو دیکھنے کے بعد ایمان لانا معتبر نہیں ہے تو ان کے ایمان کا کوئی اعتبار نہ رہتا۔ تو اس لیے سرکار نے اس کو چھپا کر رکھا، پوشیدہ رکھا، سامنے ظاہر نہیں کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر صرف جنت دوزخ کی صورتیں دکھائی گئی تھیں اور حقیقتاً سامنے پھل موجود نہیں تھا، تو کیا تصویر کی طرف سرکار نے ہاتھ بڑھایا تھا، ایک صورت کی طرف، صورت مثالی کی طرف، کہ اس میں سے ایک پھل لے لیں گے؟ یہ کیسے لیں گے؟ تصویر سے تو آپ پھل نہیں لا سکتے۔ اس کا مطلب یہ وہ حقیقی طور پہ جنت آپ کے سامنے لائی گئی تھی، آپ نے جنت کو ملاحظہ فرمایا تھا۔ تو اس لیے یہی مفہوم درست ہے، جیسے فقہاء نے تطبیق کی ہے ان دونوں قسم کی روایتوں میں۔ جہاں صورت کا ذکر آیا، اس کا مطلب ہے کہ بعض ایسے آپ نے نماز پڑھائی، سورج گرہن کی کہ جس میں جنت دوزخ کو مثالی صورت میں دکھایا گیا، جیسے تصویر آ جائے ایک دم سامنے، اور بعض ایسے واقعات ہوئے سورج گرہن کے ہی کہ اس میں آپ نماز پڑھا رہے تھے تو باقاعدہ آپ کو جنت اور دوزخ دکھا دی گئی تھی۔ تو یہی مفہوم درست ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جی ہر حدیث میں ایک ہی طرح کا مفہوم لیا جائے، مثلا جہاں پر بھی سرکار نے فرمایا مجھے جنت دوزخ دکھائی گئی تو تصویر کا اعتبار کر لیں کہ تصویر دکھائی گئی تھی، ایسا نہیں۔ جہاں تصویر کا ذکر ہے وہاں پہ گویا کہ صورت دکھائی گئی، جہاں پر حقیقتاً تصویر کا ذکر نہیں ہے اس کا مطلب وہاں حقیقتاً سرکار کو جنت اور دوزخ دکھائی گئی ہے۔ تو اس لیے یہ عقیدہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنی قبر انور میں موجود پوری کائنات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں بعطاء الہی۔ اس پر اور بھی دلائل ہیں، انشاءاللہ پھر اپنے موقع پہ میں عرض کروں گا، لیکن اس حدیث سے بہرحال اتنا ضرور ثابت ہوا۔ پھر جو سرکار نے فرمایا کہ تمہیں قبور میں مسیح دجال کی مثل فتنے میں مبتلا کیا جائے گا، تو سب سے پہلے دجال، پھر اس کو مسیح کیوں کہتے ہیں، پھر فتنہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دجال اصل میں ایک انسان کا نام ہے اور یہ دجل سے نکلا ہے۔ دجل مینس فریب، دجال مانے بہت بڑا فریبی، تو یہ بہت بڑا فریبی ہوگا اور یہ قرب قیامت کے وقت اس کا ظہور ہوگا۔ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی پیشانی پہ کاف فا را لکھا ہوگا، یعنی کافر لکھا ہوگا، جس کو مومن دیکھ سکیں گے، عام لوگ نہیں دیکھ سکیں گے۔ اور یہ اتنا خطرناک فتنہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جس زمین سے گزرے گا وہ سرسبز و شاداب ہوتی چلی جائے گی، زمین خود اس کو بتائے گی میرے اندر خزانے موجود ہیں، کھود کے نکال لو۔ اور یہ مردوں کو زندہ کرے گا، زندہ کو مارے گا۔ اس کے ایک طرف باغ ہوگا، ایک طرف آگ ہوگی۔ باغ کو کہے گا یہ میری جنت ہے، آگ کو کہے گا یہ میرا جہنم ہے۔
جو اس پر ایمان نہیں لے کر آئے گا اس کو گویا کہ یہ جہنم میں ڈال دے گا، اور جو ایمان لائے گا اسے کہے گا تیرے لیے جنت ہے۔ لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معاملہ الٹا ہوگا، اس کی جو باغ نظر آ رہا ہوگا وہ حقیقتاً جہنم ہوگا، اور جو اس نے آگ دکھائی ہوگی کہ یہ میرا جہنم ہے وہ حقیقتاً جنت ہوگی۔ گویا کہ جو اس پر ایمان نہیں لائے گا بظاہر یہ اس کو اپنے جہنم میں ڈالے گا، لیکن وہ شخص جنت میں پہنچے گا، اور جس کو یہ اپنی جنت میں داخل کرے گا بظاہر وہ جنت میں جا رہا ہوگا، ایک باغ میں جا رہا ہوگا، لیکن حقیقتاً وہ جہنم میں پہنچے گا، اور یہ پوری دنیا میں چکر لگائے گا اور پوری دنیا کے لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر دے گا۔ جس کو اللہ بچانا چاہے گا وہ بچے گا، ورنہ بہت لوگ اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ہاں، یہ مکے اور مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب یہ داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان دو مقدس شہروں کی سرحد پر فرشتے مقرر کر دے گا جو اس کو مار کے وہاں سے بھگا دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور آپ اس کو ہلاک فرمائیں گے۔ تو یہ دجال ہے۔ اب یہ مسیح اسے کیوں کہتے ہیں؟ یہ مسیح بمانے ممسوح سے ہے۔ ممسوح اس شے کو کہتے ہیں کہ جس کو اس طرح مسل دیا گیا ہو، تو چونکہ اس کی آنکھ جو ہے وہ اس کو ایسا کاڑی ہوگی اور ایسا لگے گا جیسے کسی نے ہاتھ رکھ کے اس کی آنکھ کو یوں مسل کے پھوڑ دیا، تو یہ انگور کی طرح ایک ابھرا ہوا حصہ سا ہوگا اور کاڑا ہوگا، تو اس لیے اس کو اس ممسوح کی وجہ سے مسیح کہا جاتا ہے۔ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی حضرت مسیح بن مریم کے الفاظ آئے ہیں۔ آپ کا جو لفظ مسیح ہے وہ ماسح سے ہے۔ ماسح معنی ہوتا ہے مسح کرنے والا، ہاتھ پھیر دینے والا۔ آپ کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اپنے زمانے میں جو بالکل مادرزاد اندھے ہوتے تھے، یعنی پیدا ہی اندھے ہوئے ہیں، آپ ان کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے، آنکھیں آ جاتی تھی، اور اگر کسی کو کوڑ کا مرض ہوتا، برس کا مرض ہوتا، تو آپ اس کو ہاتھ پھیرتے تھے تو پورے اس کے جسم سے وہ برس ختم ہو جاتا تھا۔ تو آپ ماسح تھے، یعنی مسح کرنے والے، اس سے مسیح بنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اس اعتبار سے مسیح کہتے ہیں۔ اور یہ جو دجال ہے یہ بنا ہے ممسوح سے مسیح۔ ممسوح مانے جس کو ہاتھ رکھ کر اس طرح کچل دیا گیا ہو، تو اس کی آنکھ کو ایسا لگتا ہے ایسے کچل دی گئی ہے، اس وجہ سے اس کو مسیح کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مسیح دجال کے فتنے کی مثل اپنی قبور میں فتنے یعنی امتحان اور آزمائش میں مبتلا کیے جاؤ گے، یہ اصل میں اشارہ ہے سوالات کی طرف کہ منکر نکیر ہمارے پاس آئیں گے اور 3 سوالات کریں گے۔ پہلا سوال ہوگا مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ اور ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ اس حدیث میں صرف آخری سوال کا ذکر ہے، پہلے 2 کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے 2 سوال ہوں گے ہی نہیں، بالکل ہوں گے، لیکن یہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں فرمایا۔ یہاں صرف اتنا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ اس شخص سے پوچھا جائے گا بتاؤ یہ کون ہے، تو وہ کہے گا جو مومن ہوگا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے معجزات لے کر آئے تھے، واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، اور اللہ کے رسول ہیں، تو وہ کہا جائے گا ہاں تم نے ٹھیک کہا۔ تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی 2 کویسچنز نہیں ہوں گے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی، ہمارے عوام کے لیے بڑی توجہ طلب بات ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف ایک حدیث کو پڑھ کر، ایک آیت کو پڑھ کر نتیجہ نہیں نکالا جاتا ہے، بلکہ جس مضمون سے متعلق جس ٹاپک کی یہ حدیث ہے، اسی ٹاپک پر جتنی بھی حدیثیں ہیں، جتنی بھی آیات ہیں، سب کو پہلے سامنے رکھنا ہوتا ہے، تب ایک نتیجہ آپ مرتب کرتے ہیں۔ ورنہ تو صرف اس حدیث کو سننے کے بعد کوئی بھی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں بخاری میں دکھا سکتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں صرف 1 سوال ہوگا، یعنی میرے بارے میں۔ سرکار نے فرمایا صرف وہ مردے سے پوچھیں گے بتاؤ تم ان شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو، اب ہم کیسے رد کریں گے؟ تو یقینی سی بات ہے، ہم یہی کہیں گے کہ بھائی اس ایک حدیث میں تو یہ ہے، لیکن آپ اسی سے متعلقہ دوسری حدیثیں بھی تو دیکھیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سوالات کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 سوالات ہوں گے، 1 نہیں ہوگا۔ ہاں، یہاں پر 1 کا ذکر کیا گیا۔ تو اس لیے ہماری عوام سے گزارش ہے کہ یہ جو بعض اوقات ایک حدیث اٹھا کر، ایک آیت لا کر بڑے بڑے علماء کو چیلنج دینا شروع کر دیتے ہیں
کہ ایک عالم ہیں، ایک مفتی ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں یار یہ مفتیان کرام کیا بیان کر رہے ہیں، میں نے تو خود حدیث میں پڑھا ہے اس کے خلاف۔ بھائی آپ نے اگر پڑھا ہے تو ایک حدیث پڑھی ہے، وہ جو بیان کر رہے ہیں وہ سینکڑوں حدیثوں کا نچوڑ بیان کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، یعنی طریقہ تھا، کسی کے سامنے کیسے بات بیان فرماتے تھے، یعنی کمپلیٹ بات بیان کر دی، دوسرا کوئی آیا اس نے پوچھا، جتنی اس بات کا حصہ اس کے لیے اہم تھا بعض اوقات اس کے سامنے ذکر کر دیتے تھے۔ تو یہ الگ روایت کرتے تھے، وہ الگ روایت کرتے تھے، کسی تک یہ روایت پہنچی، کسی تک یہ روایت پہنچی، لیکن بات تو دونوں ایک ہی ہے نا، ایک میں ذرا تفصیل سے بیان کیا، ایک میں تھوڑا سا کمی کے ساتھ بیان کیا۔ اب یہ ایک سننے والا یہ تو نہیں کہہ سکتا، یعنی ایک روایت کو سننے والا کہ اس کے علاوہ روایت کا میں انکار کروں گا، یا دوسری روایت کو سننے والا کہے گا میں اس کا انکار کروں گا، یہ غلط ہے۔ تو یہی عوام الناس کی بیماری ہے کہ یہ تھوڑی سی ایک دو حدیثیں پڑھ لیں، کہیں ایک آیت پڑھ لیں، کہیں ایک آدھ تفسیر پڑھ لیں تو علماء کو چیلنج دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بھائی آپ خود سوچئے کہ ایک آدھ سیاست کی کتاب پڑھ کے کیا تمام سیاست دانوں کو چیلنج دینا ایک عام آدمی کے لیے مناسب محسوس ہوتا ہے؟ ایک آدھ نیٹ سے متعلق کتاب پڑھنے کے بعد تمام آئی ٹی کے شعبے سے وابستہ لوگوں کو آپ چیلنج دے سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے ڈاکٹری کی، طب کی کوئی ایک آدھ کتاب پڑھ کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر تو سارے چنے بیچ رہے ہیں، مجھ سے مقابلہ کر لیں؟ یقینی سی بات ہے نہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے دین کی کوئی ایک آدھ بات کہیں پڑھ بھی لی، اس سے کوئی نتیجہ آپ کی سمجھ میں آ بھی گیا، اس کو بنیاد بنا کر علماء کو چیلنج دینا یا مفتیان کرام کے علم پر شکوک و شبہات کرنا شروع کر دینا کہ یار یہ تو پتہ نہیں کیسے بات بیان کر رہے ہیں، حدیث تو یہ کہہ رہی ہے۔ بھائی آپ کو بھی یہ معذرت کے ساتھ کوئی برا نہ مانے، عوام کو تو یہ حق ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ براہ راست خود قرآن و حدیث کو دیکھ کر نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کرے۔ قرآن اٹھا کے پڑھیے، اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پہ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اگر تم نہیں جانتے تو قرآن پڑھو، نہیں جانتے تو حدیث پڑھو، بلکہ فرمایا اگر تم نہیں جانتے تو علماء سے معلوم کرو، اہل علم سے معلوم کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن و حدیث میں سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ علماء سے رجوع کرنا پڑے گا، مفتیان کرام سے رجوع کرنا پڑے گا، وہ اس کی توضیح، تشریح، تفسیر بیان کریں گے، تو پھر اس کی روشنی میں نتیجہ جو کچھ بھی نکلے گا اسے قبول کرنا ہوگا۔ یہ ہماری عوام کی میجر مسٹیک ہے۔ اب جیسے میں چونکہ مفتی کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں، ایک طویل عرصے سے کام کر رہا ہوں، تو یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ شوہر جب بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو بس وہ اس کے نکاح سے مکمل طور پہ نکل گئی، اب حلالہ کے بغیر واپس نہیں آ سکتے، قرآن اور حدیث کا یہ فیصلہ ہے۔ لیکن ہمارے بعض عوام ہمیں کال کر کے کہتے ہیں کہ اس کا کیا مسئلہ ہوگا، جب ہم مسئلہ بتاتے کہتے ہیں لیکن سورہ طلاق میں تو ایسا لکھا ہوا ہے، فلاں سورت میں تو ایسا، سورہ بقرہ میں تو ایسا لکھا ہوا ہے۔ ارے بھائی آپ نے سورہ طلاق اور سورہ بقرہ کو کہاں سے سمجھ لیا؟ خالی آپ نے پڑھ کر اور تھوڑی سی ایک مضمون پڑھنے کے بعد آپ عالم ہو گئے کہ ایک آپ مفتی کو جو اس کا وہ رزلٹ آپ کے سامنے قرآن و حدیث کو نچوڑ ذکر کر رہا ہے آپ چیلنج کرنا شروع ہو گئے؟ یہ ہمارے عوام کی بہت بڑی غلطی ہے۔ اس کے جواب میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ماشاءاللہ اتنے صاحب علم ہیں کہ خود قرآن سے آپ مسائل نکال سکتے ہیں تو پھر ہمیں کال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس وقت پھر وہ تھوڑا ٹھنڈے ہوتے ہیں کہ نہیں، واقعی ان کا ہم سے پوچھنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جو قرآن و حدیث سے پڑھتے ہیں انہیں خود اعتماد نہیں ہوتا کہ کیا ہم درست نتیجے تک پہنچ چکے ہیں۔ یہی ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر آپ نے قرآن و حدیث سے کچھ سمجھ بھی لیا تو اس پر مکمل طور پہ اعتماد کرنے کے سلسلے میں بھی آپ علماء کی طرف محتاج ہیں کہ پہلے آپ علماء سے معلوم کریں کہ جو میں نے سمجھا وہ صحیح بھی سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا، تو اس لیے اس پہ توجہ کریں۔ تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو قبر کے سوالات کی طرف اشارہ فرمایا کہ تم سے پوچھے جائیں گے۔ اب جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے بارے میں کیے گئے سوال کا صحیح جواب دیا وہ کامیاب، جس نے نہیں دیا وہ ناکام۔ اس کا مطلب ہے دیکھیں اگر یہ تینوں سوال لازم و ملزوم ہیں۔ اگر ایک شخص کہتا ہے، پوچھا گیا مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا اللہ۔ تیرا دین کیا؟ اس نے کہا اسلام۔ اور پوچھا گیا یہ کون ہے؟ اور اس نے کہا میں نہیں جانتا ہوں، ختم، وہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے یا اسلام کو اپنا مذہب قرار دے دینا یہ کافی نہیں ہوگا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دی جائے۔ اس سے ہمارے وہ غیر مسلم بہن بھائی بھی خصوصاً اہل کتاب ذرا درس حاصل کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، اس کی وحدانیت کے اقرار بھی کرتے ہیں،
لیکن بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر رہتے ہیں، وہ کبھی نجات نہیں پا سکتے، تیسرے سوال میں آ کے پھنس جائیں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی گرفت میں مبتلا ہوں گے۔ سوچنے سمجھنے کا وقت موجود ہے، ابھی بھی اللہ کی بارگاہ میں ہمیں توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اے